बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही बात जारी रखेंगे। इससे पहले हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं उनसे आगे बात चलेगी। इसमें हम निसाब के हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत की तब्दीली से निसाब में भी तब्दीली आ जाती है, क्योंकि हर हुकूमत का अपना मंशूर होता है। वो चाहते हैं कि उनके अपने हिसाब किताब में तालीम दी जाए, लिहाजा जो ही हुकूमत तब्दील होती है तो उसके साथ साथ निसाब में तब्दीली भी अमल में लाई जाती है। और ये होता है कि जो ही सियासी जमातें हैं, क्योंकि हर सियासी जमात का अपना सियासी मंशूर होता है और हर सियासी जमात जो है वो अपने मंशूर के मुताबिक तालीम देना चाहती है, लिहाजा सियासी जमातों के मंशूर के मुताबिक भी तालीमी निसाब में तब्दीली आती है। साबका हुकूमत के जो जारी मंसूबे होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, नाकाम बना दिया जाता है। यानी साबका हुकूमत ने अगर एजुकेशन के हवाले से कोई नए मंसूबे शुरू किए हुए हैं तो उनकी राह में नई आने वाली हुकूमत जो है वो सद्दे राह बन जाती है, रुकावट खड़ी कर देती है, उन जारी मंसूबों के लिए मज़ीद फ़ंड्स जारी नहीं करती, जिसकी वजह से बाज़ का ये होता है कि बिल्डिंग्स बन रही हैं या चार दीवारी बन रही है या सहूलियात पे बात हो रही है, तो ये जो काम है ये बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाता है। फर्नीचर की फ्राहमी है, यानी मुख्तलिफ जो ठेके दिए गए होते हैं उन ठेकेदारों को ही फ़ंड्स की फ्राहमी नहीं होती और इस तरह से पुरानी हुकूमतों के जारी मंसूबों को ख़त्म कर दिया जाता है और नाकाम कर दिया जाता है। फिर दूसरे ममालिक की नकाली की जाती है। नकाली ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई दूसरा मुल्क जो है वो हमें फ़ंड मुहैया करता है, डोनेशन मुहैया करता है, एजुकेशन के हवाले से ये कर्ज़ा मुहैया करता है। आप कह सकते हैं कि आलमी बैंक जो है उसके हवाले से, या जैसे कनाडा ने हमें कुछ ऐसे फ़ंड्स मुहैया किए एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसके साथ साथ उन्होंने मिडल स्कूलिंग प्रोजेक्ट और दीगर जो है मंसूबे स्कूल में, मिडल स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ का क़याम और दीगर जो हैं वो उन्होंने फ़ंड दिए। आजकल हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा ज़ोर शोर से ब्रिटिश काउंसिल का चर्चा है, तो लिहाजा ब्रिटिश काउंसिल का जो हिसाब किताब है, जैसे वो फ़ंड्स मुहैया कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारे स्कूल में निसाब में तब्दीली लाई जाती है, तदरीसी मामलात में, ट्रेनिंग्स में, क्योंकि जो बाहर के मालिक हैं वो जब वो फ़ंड्स मुहैया करते हैं तो उसके साथ साथ वो अपने ज़ाती मंसूबों पे भी अमल दरामद चाहते हैं और उनके किए गए जो इक़दाम होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो हमारे मुल्क के मुताबिक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि हुकूमतें कर्ज़ा लेती हैं उनसे या फ़ंड्स लेती हैं, इमदाद लेती हैं, लिहाजा उनकी बातें भी मानना पड़ती हैं। फिर ये है कि देखते हैं कि दूसरे ममालिक में एजुकेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो इस हिसाब से भी निसाब में तब्दीली की जाती है। फिर निसाब की तैयारी जो है उसमें मुतल्लिका अफराद शामिल नहीं किए जाते, यानी ग्राउंड लेवल से जो टीचर्स हैं उनसे मशवरा नहीं किया जाता कि उनको फील्ड में क्या दुश्वारियाँ हैं और किस तरह का निसाब जो है वो उसकी ज़रूरत है जिस जगह पे वो तालीम दे रहे हैं। और चूँकि हायर लेवल पे बैठ के ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हवाले से हमारे निसाब की तरतीब व तदवीन की जाती है, तो वो इतने हाई लेवल पे हमारे मसाइल से आगाह नहीं होते हैं कि फ़ील्ड में क्या मसाइल हैं या फ़ील्ड में क्या ज़रूरियात हैं, और इस तरह से हमारे जो टीचर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। टीचर जिन्होंने पढ़ाना है, जो ज़्यादा बेहतर तौर पे मसाइल भी बता सकते हैं, जो ज़्यादा बेहतर तौर पे तरीक़ा तदरीस में तब्दीली ला सकते हैं या निसाब के हवाले से मस्बत तजावीज़ दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये है कि हमारे निसाब में जो तब्दीली आती है वो आम तौर पर ग्रास रूट लेवल पे जो ज़रूरियात हैं उनको कह सकते हैं हम कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इस तरह से हमारा निसाब जो है वो सही नहीं चलता। आजकल एक ये शोशा भी चल रहा है कि मरबूत निज़ाम के हवाले से बात हो रही है। मरबूत निज़ाम क्या है कि एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मरबूत किया जाए और इनका तमाम मज़ामीन का आपस में रब्त ज़ब्त कायम किया जाए। जैसे कि तमाम मज़ामीन जो हैं वो इल्म ही की शाखें हैं और इल्म अपनी माहियत और फ़ितरत के लिहाज से तकरीबन एक जैसा है, तो
مضامین کا جوڑ میل جو ہے اس سے مختلف علوم کی تعلیم دی جائے۔ مثال کے طور پہ ہم چونکہ اسلامک ملک ہیں تو ہم اپنی تمام تر تعلیم میں جو بھی مثالیں ہم دیتے ہیں وہ اسلامک نقطۂ نظر سے دیتے ہیں، چاہے ہم جنرل سائنس پڑھا رہے ہوں، چاہے ہم میتھ پڑھا رہے ہوں، چاہے ہم معاشرتی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، تو ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر کو شامل کرتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ زبان، حساب، واقفیت عامہ، دینیات اور سائنس کو یکجا کر کے آموزشی سرگرمیاں جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، یا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ اس طرح سے ان کی سرگرمیاں قائم کی جائیں کہ تمام سبجیکٹس کو جو ہے آپس میں مربوط کیا جا سکے۔ یعنی اسٹوڈنٹس کی جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں سوسائٹی اور ملکی و قومی ضروریات کے پیش نظر ہم تمام سرگرمیوں کو ترتیب و تدوین دیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مربوط نظام کی ضرورت ہے، اسپیشلی جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دینی ہے تو بجائے اس کی کہ ان کے لیے بہت ساری زیادہ لمبی چوڑی کتابوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے سائنس اور سائنس، جغرافیہ، اسلامیات، معاشرتی علوم وغیرہ جو ہے ان سبجیکٹ کا ایک ہی واقفیت عامہ کے نام سے، جنرل نالج یا واقفیت عامہ کے نام سے کتاب ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اردو، انگلش، میتھ جو ہے ان کو بھی بہت لمبے چوڑے نصاب رکھنے کی بجائے ان کا بھی آپس میں ربط ضبط قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے علم صحت کی۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں علم صحت بقول ارسطو کیا ہے کہ صحت مند دماغ جو ہوتا ہے یا صحت مند جسم جو ہوتا ہے اسی میں صحت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ تو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جذباتی صحت کا لحاظ رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم ایسی ایکٹیویٹیز پلان کریں، ہم ایسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بچوں کے لیے کریں کہ جس سے ان کو نہ صرف جسمانی بھاگ دوڑ کا موقع ملے بلکہ یہ کیا ہے ذہنی ورزشیں بھی ہوں اور دماغی سوچ و سمجھ میں بھی اضافہ ہو سکے۔ جذباتی صحت کے لیے تو ان تمام جسمانی صحت کے لیے، ذہنی صحت کے لیے اور جذباتی صحت کے لیے ہمیں کیا ہے بچوں کو تازہ ہوا فراہم کرنا ضروری ہے، پانی مناسب موجود ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، ارد گرد ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور متوازن غذا کا استعمال ہونا چاہیے۔ یعنی بچوں کو یہ تمام ایجوکیشن دینا ضروری ہے۔ پھر تفریح اور کھیل کود کے مواقع دینا بھی ضروری ہیں۔ ظاہر جسمانی ورزش ہوگی، تفریح ہوگی اور وہ بچے کھیل کود کر سکیں گے تو اس طرح سے ان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو سکیں گے۔ پھر ان کی نیند اور آرام کے وقفے کا خیال کرنا اور بچوں کو مثبت سوچ کی طرف مائل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ذہنی بیماریوں کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسکولوں میں بھی ہمیں اس طرح سے مشیر اور ڈاکٹرز کا اہتمام کرنا چاہیے جو باقاعدہ ان کا چیک اپ کرتے رہیں۔ پھر معاشرتی اقدار سے ہم نے ہم آہنگی پیدا کرنی ہے بچوں میں، تو ان کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اقدار کچھ اور ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کی اقدار سے روشناس کرانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے نظام امتحان کی۔ ہم بار بار نظام امتحان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ نظام امتحان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نہ تو بچوں کی ذہانت کو چیک کیا جاتا ہے اور نہ ہی بچوں کی صلاحیت کو چیک کیا جاتا ہے، صرف اور صرف رٹالائزیشن کی صلاحیت کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو بچہ جتنا زیادہ کتابوں کو رٹ لیتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، یعنی وہ ان کی یادداشت کا امتحان ہوتا ہے، ان کی ذہانت کا یا ان کی صلاحیت کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم جو بھی کچھ پڑھاتے ہیں، یہ چاہے داخلی امتحان لیتے ہیں یا ہم خارجی امتحان لیتے ہیں، یعنی بورڈ کے امتحان بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر بچوں کی صلاحیت کا امتحان لینے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے یادداشت کا امتحان لیتے ہیں، اور نصاب کی بجائے ہمارا جو ہے کہ نصاب کیا ہے اور نصاب میں کون کون سی سرگرمیاں ہونی چاہیے اور نصاب میں کیا پڑھانا چاہیے، اس کی بجائے ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امتحان لینا ہے تو امتحانی نقطہ نظر سے ہی ہم کتابیں پڑھاتے ہیں اور کتابیں رٹواتے ہیں، یعنی امتحان کا نظام بھی ہمارا ناکام ہے۔ اسپیشلی جب ہم مڈل اور پرائمری امتحان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پیک جو کیا گیا تھا اہتمام، امتحانی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اس میں طالب علموں کو تو پروموٹ کر دیا جاتا تھا لیکن ٹیچر یا ہیڈ ٹیچر جو ہے ان کو ناکام قرار دیا جاتا تھا۔
اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں اس میں زیادہ تر پیپر جو ہوتا تھا، اگرچہ کہ ورژن ہوتے تھے مختلف، لیکن زیادہ تعداد بچوں کی جو ہے وہ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معروضی سسٹم تھا، اور معروضی امتحان کی بنیاد پہ بچے جو ہیں وہ مارکس لینے کے اہل ہو جاتے تھے۔ آج کل ہم بورڈ کے امتحانات بھی اگر بات کرتے ہیں تو 505 میں سے جب 504 نمبر بچے لیتے ہیں تو یہ انتہائی حیران کن بات ہوتی ہے کہ اس قدر زیادہ امتحان میں نمبر لینا جو ہے یہ بچوں کی یادداشت کا امتحان تو ہو سکتا ہے، بچوں کی صلاحیت کا نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے نجی تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں کئی طرح کی تعلیم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں الائڈ سکولز کی یا پنجاب گروپ آف ایجوکیشن کے حوالے سے جو سکولز وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں یا انگلش میڈیم سکولز ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی اسکول میں تو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، کسی اسکول میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، یعنی جس قسم کے یہ ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے نصاب جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں۔ تمام ہمارے ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام شہریوں کو یکساں نصاب کی تعلیم دی جانی ضروری ہے، جو کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے انگلش میڈیم سکول میں او لیول اور اے لیول کے امتحانات بھی ہوتے ہیں جو کہ باہر کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ لیتی ہیں، اور ہمارے ہاں میٹرک اور FAFSC کے امتحان ہوتے ہیں جو ہمارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت ہوتے ہیں۔ اس طرح سے تعلیم جو ہے یہ بھی درجوں میں بٹ گئی ہوئی ہے۔ پھر ہم اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے اساتذہ کی بیسیکلی پرائمری ٹیچر جو ہیں ان کے لیے بیسک تعلیم جو تھی وہ میٹرک تھی، اور میٹرک کے بعد 9 مہینے کا کورس ان کو کرا دیا جاتا تھا جو کہ PTC کہلاتا تھا، اور تربیت کا دورانیہ جو ہے وہ دیگر ممالک کی نسبت بہت کم تھا۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران، بھارت، نیپال، کوریا اور سنگاپور جو ہیں ایسے ممالک ہیں جہاں کم از کم 2 سالہ ٹیچر ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ ملائیشیا میں 3 سال اور چین میں 4 سالہ تربیت اساتذہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں 6 سال ایک استاد جو ہے وہ پہلی سے 5ویں تک ہمارے ہاں جو ہے تمام مضامین پڑھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہر فن والا ہر شخص نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں بہت ماہر تو ہو سکتا ہے، تمام کے تمام یعنی کچی سے لے کے 5ویں تک کے تمام مضامین پڑھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹ ٹیچرز کی ٹریننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے کچی سے لے کے 5ویں تک بچوں کو پڑھانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم پرائمری اساتذہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ عام مطالعہ کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک اسکول میں جب پرائمری پورشن بھی ہوتا ہے تو ایک ہی استاد جو ہے اس نے تمام سبجیکٹس پڑھانے ہیں، تو اس کو فارغ وقت ملتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لائبریری کو کنسلٹ کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے شوق کے تحت کوئی اپنی مطالعے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سرگرمی کر سکتا ہے۔ وہ سارا دن مصروف رہتا ہے بچوں کو پڑھانے میں، بچوں کو لکھانے میں، بچوں کے کام چیک کرنے میں، ٹیسٹ لینے میں، اور اس طرح سے پورا دن گزار کے وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اور یہ کام جو ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایکسٹرا ایجوکیشن کی بھی سہولت مہیا نہیں ہوتی، اور ایکسٹرا ریڈنگ کی اسٹڈی کرنے کی بھی سہولت نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ تربیت حاصل کرنے والے جو ہیں ان کو مالی بوجھ سے نجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی استاد جو ہے، استاد تو بعد میں لگتا ہے، پہلے اس کو ٹریننگ حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، تو اس ٹریننگ پہ بھی اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جیب سے ہی خرچ کر کے ٹریننگ لینا پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو اس میں ٹیچرز کے لیے انڈکشن ٹریننگ بھی ہے، اور ریفریشر کورسز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور ہمارے DST جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کروا رہے ہیں، اور ان ٹیچرز کے لیے مہینے میں کچھ دن جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں، جیسے ہر مہینے کم از کم ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ان کو آ کے ماسٹر ٹرینر جو ہیں وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے سبجیکٹس میں مشکلات جو ہیں میتھ میں، انگلش میں یا جنرل سائنس وغیرہ میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو دور کرتے ہیں، جبکہ پہلے ایسا کچھ اہتمام نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے جن کو ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔